बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कल का नावल कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है नींद जिसने चुराई है। ये रेहाना आफ्ताब का है नावल। कज़न बेस्ड नावल है, बहुत अच्छा नावल है। ये आया था ख़वातीन डाइजेस्ट के जुलाई 2005 के शुमारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नींद जिसने चुराई है। रजायत अली जैदी ने आलम इश्तियाल में कमरे के गिर्द अब तक कोई 200 के करीब चक्कर लगा डाले थे। कई गिलास ठंडे ठार पानी के पी चुकी थी। 7 अप के 4 टीन हलक में उंडेल लिए थे, मगर इश्तियाल का हुनूस वही आलम था। वो गुस्से में क्यों ना होती। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स में डेढ़ मारा गया था और उसकी तैयारी मुँह छुपाने लायक भी ना थी। ये कोई कौन सी नई बात थी। अब तक के उसके हालात उसी तरह थे और इन हालात को बदलने का उसका कोई मूड ना था। इस वक्त भी गुस्से की वजह से एग्ज़ाम्स का नज़दीक आना नहीं था, बल्कि ये भी कोई गुस्सा करने वाली बात थी। क्या हुआ जो तैयारी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही हो जाती। उसे गुस्सा तो किसी और बात पे था। कोई 45 मिनट पहले मामा इसे बताकर गई थी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई ट्यूटर अपॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए उसे पढ़ाने का फरीज़ा उन्होंने शहरून आफरीदी के ज़िम्मे लगा दी है और वो सादतमंद राज़ी भी हो गया है। रजायत अली जैदी को इन आखिरी के 2 हर्फ हो गया है पे ही सदमा हुआ था। क्या दुनिया में ट्यूटर नापैद हो गए थे जो मेरे लिए एक भी ट्यूटर ना बचा, और अब मुझे शहरून आफरीदी से पढ़ना होगा। इस किताबी कीड़े से जिसे पोजीशन लेने का खबत है। मॉन्टेसरी से MBA और MSc तक तो उसने अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। रजायत अली जैदी को तो शुरू से ही इतना पढ़ाकू, जीनियस, ज़हीन व फतीन और पता नहीं क्या क्या शहरून फरीदी जहर से ज़्यादा बुरा लगता था। इस जेलसी की वजह शायद उसकी शोहरत थी। ख़ानदान के तमाम बड़े उस जैसे निकम्मों बेशर्मों को शहरून का हवाला देकर शर्मिंदा करने की सर तोड़ कोशिश करते थे, मगर कुछ ढीठ रजायत अली जैदी जैसे भी पाए जाते थे। उसे अपने तायाजा से उस वक्त चिढ़ हो गई थी जब 8वीं क्लास में उसे बेस्ट स्टूडेंट का टाइटल दिया गया था। मॉन्टेसरी से 8वीं तक वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट आता रहा, जो कि स्कूल में भी एक रिकॉर्ड था। वो भी इसी स्कूल में ज़ेर तालीम थी और रो धोकर पास हो जाते थे। सिर्फ नसाबी ही नहीं, गैर नसाबी सरगर्मियों में भी उसका नाम गूंजता था। स्कूल में बैतबाजी है, कंपेयरिंग का फरीज़ा अंजाम देना है, या कोई ड्रामा डायरेक्ट करना है, वर्सटाइल हीरो की जानदार परफॉर्मेंस देनी है, स्कूल की इमारत को 14 अगस्त पर सजाना संवारना है, डिबेटर की अशद ज़रूरत है, नात ख़्वानी या क़िरात का अहतमाम है, स्कूल का अलग अलग बैंड बनना चाहिए, गिटार प्लेयर या सिंगर की ज़रूरत हो तो सब का एक ही जवाब होता, शहरून फरीदी है ना। ओह, शहरून फरीदी ना हो गया, सफ एक्सल हो गया। वो जल कर दुआ करती कि उसका मैट्रिक पलक झपकते हो जाए और जल्दी स्कूल से दफान हो जाए। वो मैट्रिक करके चला तो गया, मगर वो तब भी तिल मिलाती रही थी, क्योंकि मैट्रिक में भी उसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। वो उसकी तरफ देखे बिना इतरा इतरा कर अखबारात को इंटरव्यू दे रहा था और वो कलस कर रह गई थी। फिर उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और खूब तैयार होकर जाता था। बकौल रजायत तैयार होकर तो यूँ जाता है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इश्तिहार की ऐड का मॉडल हो। वो स्कूल से चला गया था, मगर टीचर्स अब भी उसकी मिसाल देती थी। दूसरी तरफ जब उसकी 9th में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सप्ली आई तो तमाम टीचर्स अंगश बदंदा रह गए। तुम शहरून फरीदी की कज़न हो ना? टीचर के इस्तफसार पर उसने नखवत से सर हिलाया। माय गॉड, शहरून की कज़न और इतनी ख़राब प्रोग्रेस! टीचर सदमे से कुर्सी पर जम सी गई। स्कूल और घर के तमाम बड़े उससे पेपर के मतलब इस्तफसार कर रहे थे। शहरून फरीदी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उस पल उसे बहुत खुशी हुई थी। वो किसी तरह तो शहरून फरीदी की मिट्टी पलीद कर सकी। उनके घर के दरमियान फ़कत फूलों की बाढ़ हायल थी, जबकि मकीने एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। शहरून फरीदी और रजायत के दरमियान शुरू से ही बहुत फासला रहा था। वजह शायद यही थी कि रजायत उससे खाइफ रहती थी और उस जीडियस बंदे को कोई और काम नहीं था जो नाम डबोने वाली कज़न की तरफ देखता। सो दोनों अपने अपने महाज पे डटे हुए थे। ना शहरून फरीदी ने उसे नज़रअंदाज करना छोड़ा और ना ही रजायत अली ज़ादी उसे अहमियत देती थी। शहरून फरीदी MBA MSc डिग्री होल्डर था। सबका ख्याल था वो फैमिली बिजनेस या फिर बैंकिंग को बतौर प्रोफेशन अपनाएगा, मगर उसने कंप्यूटर को और ना बिछोना बना रखा था। न जाने कौन कौन से कोर्सेज कर रखे थे। रजायत को कंप्यूटर के नाम से भी वहशत होने लगी थी। एक चिड़ सी हो गई थी उसे कंप्यूटर से। अब वो कंप्यूटर को ऐसी नज़र से देखती थी जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। ये अलग बात है कि डेस्कटॉप पर शहरून फरीदी का चेहरा नज़र आ रहा होता था। उसने PC कैफ़े की कई ब्रांचेस खोल ली थी,
जहाँ कंप्यूटर सिखाया भी जाता था, कंप्यूटर सेल और रिपेयर भी किए जाते थे। मुख्तसरन वो खूब दौलत कमा रहा था। पहले इतवार के इतवार रजायत को अपने पोर्शन में उसकी शक्ल नज़र आ जाती थी, मगर अब तो जैसे उसे देखे हुए साल से ज़्यादा हो गया है। वो शुक्र ही अदा करती थी। वो अगर आता भी था तो सिर्फ मम्मा और पापा से बातें करता था, उसकी तरफ देखना भी उसे याद नहीं रहता था। वो हर उस जगह जाने से एतराज़ करती जहाँ उसकी मौजूदगी का एहतमाल भी होता। और अब मामा ने उसके सुकून पर जैसे मिसाइल दे मारा था। इंटर ने उसने 2 साल में पास किया था। मामा तो उसे पढ़ाने के ही हक में नहीं थी। वो तो पापा चाहते थे कि वो कम से कम ग्रेजुएशन ही कर ले। फी ज़माना तालीम की अहमियत से वो बखूबी वाकिफ़ थे। खैर उसकी नालायकी पे तो वो भी अफसोस करते थे। उसे उनका ख्वाब उसे हाई फाई क्वालिफाइड देखने का था, जिसे उसने बड़ी खूबसूरती से मलियामेट करके रख दिया था। और अब रजायत अली जैदी साहिबा उस वक्त को कोस रही थी जब 1 साल में 30 ट्यूटर को उन्होंने जिद करके भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। और अब इस जुर्म की पादाश में शहरून फरीदी उसे पढ़ाने आ रहा था। अजीब हूँ मैं, अजीब है दिल, अजीब सा मेरी ज़ात का फसाना है। रजी उठ जाओ, क्या मुसीबत है। कच्ची नींद से उठने के बाद वो खासी नामाकूल हो जाती थी। मुसीबत की बच्ची, ये कोई सोने का टाइम है, ईशा की अजान हो रही है। शाम को मुतला किया था कि शरी पढ़ाने आएगा। वो स्टडी में कब से बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, फ़ौरन बिस्तर छोड़ो। मामा उसके फैले कमरे को तनकीदी निगाहों से देखते हुए कमरे से निकल गईं। हाय आ गया। वो कितनी दुआएं की थी कि भूल जाए, मगर ना जी, अल्लाह भी मेरी नहीं सुनता। कसलमंदी से उठकर उसने बाथरूम का रुख किया। 2-4 छपाके मुंह पे मारे, दुपट्टे से थपथपा के चेहरा खुश किया। झाड़ झनकार बालों पे ऊपर ही से कंघी मारने की कोशिश तर्क करके बालों को पकड़ धकड़ कर कैचर में मुकेद किया। रैक से कोर्स की किताबें उठाई और स्टडी की तरफ चल दी। ब्लैक जीन्स लेमन शर्ट में मलबूस शहरून फरीदी अलमारियों में सजी किताबों में से इंग्लिश लिटरेचर की किताबें निकाल रहा था। आहट पर उसने गर्दन मोड़कर देखा। मलगजे से प्रिंटेड सूट में किताबें सीने से चिपकाए दुपट्टे का एक सिरा कांधे पर डाले हुए चली आ रही थी, जबकि दूसरा सिरा झाड़ू देने का काम बखूबी अंजाम दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम, लठ मारने वाले अंदाज में सलाम झाड़कर इसने किताबें एक धमाके से टेबल पर पटक दी। इस सदा पर उसने खामोशी से उसकी सूरत देखी। ये तुम्हारा होलिया कैसा हो रहा है? लो जी, आते ही एतराज़ शुरू। खुद तो मोहतरम यूं नक्सक से तैयार आए हैं जैसे बर दिखावे के लिए। या तो कहीं तशरीफ़ ले जाएंगे या हमारे ही घर को रौनक बख्शेंगे। अल्लाह ना करे। वो खुद ही लरस गई। मैंने तुम्हारे हुलिये के बारे में पूछा है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाऊंगी तो आपकी तरह तैयार हो जाऊंगी। वो कमाल मासूमियत से गोया हुई थी। उसने लब भींचकर किताबों की तरफ तवज्जो मबजूल की। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तुम्हारे पास? ऑप्शनल में सोशियोलॉजी, इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। अब के उस इंसानों की तरह जवाब दिया। सोशियोलॉजी तो फिर भी इजी सब्जेक्ट है, मगर पॉलिटिकल साइंस स्पेशली इकनॉमिक्स खासा टफ है। कितनी तैयारी है तुम्हारी? ज़रा भी नहीं। क्या मतलब? सारा साल तुमने आखिर क्या किया है? आखिर पहले 3 ट्यूटर्स ने कुछ तो पढ़ाया होगा। उन्होंने पढ़ाया नहीं या तुमने पढ़ाने नहीं दिया? वो उसे घूर रहा था। कुछ मिला जुला रुझान था, डिटाई की इंतहा थी। वो एक बार फिर लब भींच कर रह गया। मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ाऊंगा। मेरा शेड्यूल खासा टफ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। टाइमिंग कुछ भी हो सकती है क्योंकि मैं फ्री नहीं होता। चाची ने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका। अभी भी मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। बहरहाल कल से ये नहीं होना चाहिए। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, मुझे और भी बहुत से काम हैं। मैं 24 घंटे में किसी भी वक्त पढ़ाने आ जाऊँगा। क्या रात के 2 बजे भी पढ़ाने आएंगे? उसकी मुफस्सल तकरीर पर वो जल के बड़बड़ाई। उसने सुन लिया। जी हाँ, अगर मैं सारे दिन में फ्री ना हो सका तो रात को 2 क्या 4 बजे भी पढ़ाऊंगा। फीड कर लो अपने खाली चैम्बर में। वह तिल मिलाई तो बहुत, मगर उसका लहजा सख्त हो चुका था। मैथ्स से तो इसकी यूं जान भी जाती थी। अब भी उससे सबसे पहले इकनॉमिक्स के साथ मैथ्स की बुक उठाकर उसे सवाल समझाना शुरू किया तो वो स्टडी रूम का जायज़ा लेती रही या फिर पैड पे तेज़ी से चलते उसके हाथों की उंगलियों को देखने लगी। गुलाबी गुलाबी तराशे हुए नाखून खास से दिल फरेब लग रहे थे। अब दूसरा तुम करो। वो उसकी बेतवजही नोट कर चुका था। इसके हाथों के तोते उड़ के परेशान नज़रों से वो पैड पे लिखे सवाल को और उसे देख रही थी। रजाई ज़ैदी को दोनों घरानों में सबसे छोटी और चहेती होने का शर्फ हासिल था। उसकी आम से कबल शहरून फरीदी दोनों घरानों की मोहब्बतें समेट रहा था। और जब उसने कदम रंजा फरमाया तो 7 साल के बाद दोनों घरानों में ज़िंदगी की लहर दौड़ी। माविश उससे बड़ी थी, मगर सबसे छोटी होने के बायस उसके हिस्से में सबसे ज़्यादा मोहब्बतें आई थीं। शऊर की दहलीज पे कदम धरने के बाद उसने अपने
لیے بس 400 چاہت کے سمندر ہی دیکھے تھے۔ ننیہال میں بھی وہ دل پسند تھی، بس ایک شہرون فریدی تھا جس نے اسے اول روز سے اگنور کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ یہی وہ سرا تھا جو اسے نہیں ملتا تھا۔ وقت گزرتا رہا مگر شہرون نہ بدلا، نہ اس نے کبھی اسے اہمیت دی، نہ اس نے کبھی فاصلے بانٹنے کی ضرورت محسوس کی۔ بچپن سے لا تعلقی کے مظاہرے کے باوجود وہ شہرون فریدی کی منتظر رہتی تھی، وہ جو اسے نظر بھر کے دیکھتا تک نہیں تھا، وہ جو بے حد مغرور تھا، وہ اسے نہ چاہنے کے باوجود اہمیت دیتی تھی اور وہ بڑی شان سے فیل ہوتی تھی، صرف اس لیے کہ اس بات پہ وہ بہت غصہ ہوتا تھا۔ وہ مغرور بندہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کے فیل ہونے پر کھولتا تھا تو اسے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ بنیادی طور پر وہ انا پرست لڑکی تھی، بہت گہری۔ آج تک کسی کو شک نہیں گزرا تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے، خود شہرون کو بھی نہیں۔ وہ جب اسے اگنور کرتا تو اسے اپنا وہ وجود بہت ہی غیر اہم لگنے لگتا۔ اسی سبب وہ تائی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کی دوری گوارا تھی مگر اپنی ذات کو یوں بے مول ہوتے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ شہرون فریدی ایک بند کتاب کا نام تھا جس کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ اس کا سر ورک بھی اجنبی زبان میں لکھا تھا۔ شارپ مائنڈ، معاملہ فہم، کچھ کر دکھانے کی لگن اس کی خوبیوں میں اضافے کا باعث تھا۔ ہلکا احباب میں جینیس، پراؤڈ اور تخلیقی دماغ کا مالک جیسے ٹائٹل سے پہچانا جاتا تھا۔ اپنی فیملی کا غرور تھا، وہ ہر ایک کا ہمدرد ہمراز تھا، علاوہ رجائد علی زیدی کے۔ شروع سے ہی ان کے درمیان اندیکھے فاصلے کی خلیج نے آج انہیں بہت عجیب دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ آؤ، وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، نہایت بگڑے موڈ کے ساتھ کتابیں لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ وہ سیل فون کان سے لگائے کسی سے باتیں کر رہا تھا، اسپیکر آن تھا۔ انڈور ہوتا تھا تو اسپیکر آن کر کے ہی بات کرتا تھا۔ دوسری طرف کی آواز اسے اپنے ساتھ در و دیوار کو سنانے کی بھی عادت تھی۔ مخاطب کی گونجتی آواز بے حد بھلی لگتی تھی، اسے اس کی یہ عادت گراں گزرتی تھی۔ اب بھی لب بھیج گئے تھے، اسے دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افیرا کو نہیں جانتے، کمال کی آدمی ہو، وہ امیر باپ کی اکلوتی اولاد جس نے تمہارے قریب رہنے کے بہانے تمہارے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا اور تمہیں متوجہ کرنے کے لیے 100 گنا آزماتی ہے۔ دوسری طرف سے خاصی تیز آواز میں رشک و حسد کی کیفیت نمایاں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی گفتگو سننے لگی۔ پہچان گیا، اتنا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیٹ واک کا نمونہ کہہ دینا بھی کافی تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ زعم ہوتا ہے کہ وہ جسے ایک نظر دیکھ لیں گے وہ اس کے اسیر ہو جائیں گے۔ افیرا کا شمار بھی انہی خوش فہم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایسا تو مت کہو، پاگل ہے، تمہارے پیچھے حسین ہے، دولت مند ہے، انگریزی فر فر بولتی ہے۔ دوسری طرف سے سمجھانے کی کوشش انجام دی گئی۔ سو وٹ، میری لائف پارٹنر کی کوالٹی صرف گڈ لکنگ ہی نہیں ہوگی، وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوگی۔ انگریزی فرفر بولنا کوئی کمال نہیں، اس کا آئی کیو اور جنرل نالج وسیع ہو۔ اسے خبر ہو کہ 9/11 کے بعد امریکہ کی معیشت پہ کیا اثر پڑا۔ عراق وار کی وجہ سے کیمیائی ہتھیار نہیں بلکہ یہ جنگ تیل کے لیے تھی۔ اسے خبر ہو کہ اسپائس گرلز میل اور فیمیل میں کس قدر پاپولر رہ چکی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی پہلی سی ڈی 1986 برطانوی سنگر ڈائر اسٹریٹس کے البم ان بردرز نام کی دنیا بھر میں 1 ملین سے زائد سی ڈیز فروخت ہوئیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ایک سال میں سب سے زیادہ گریمی ایوارڈز حاصل کرنے والا سنگر مائیکل جیکسن ہے۔ اسکواش کا نیا عالمی چیمپئن امروش بانا مصر کا پہلا کھلاڑی ہے جو یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ عہد حاضر کا بہترین گالفر ٹائیگر ووڈز ہے۔ برائن لارا نے ٹیسٹ سیریز میں 400 رنز سکور کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا، رجائد علی زیدی کو چکر آ رہے تھے۔ یہ کہو نا چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں دانت پیس رہی تھی۔ اب گفتگو کا رخ مڑ چکا تھا۔ میرے ڈیسک ٹاپ پہ میری ہی تصویر ہے، اپنی تصویر ہٹا لوں گا بشرطے کوئی مجھ پہ چھا جانے والی ہستی ملے۔ میں بہت پوزیسو بندہ ہوں۔ اس شخص کی خود پرستی کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ پھر بات کرتے ہیں۔ سیل فون بند کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے دماغ کی چولیں تو ابھی تک ہل رہی تھیں، وہ خاک پڑ پاتی۔ امتحان کی تیاری کے لیے چھٹیاں ہو گئی تھی، گھر میں اکتاہٹ ہونے لگی تو گاڑی لے کر نکل گئی۔ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے مخصوص سی ڈی شاپ سے CDZ KFC کے سامنے سے گزرنا مشکل لگا تو پاؤں بے ساختہ بریک پر جا پڑے۔ ایکسکیوز می میم، مے آئی سٹ ہیئر؟ پیزے کا پیس منہ میں ڈالا ہی تھا جب کافی دیر سے سائڈ رو میں بیٹھے ہینڈسم شخص نے آ کر استفسار کیا۔
سافٹ ڈرنک کا سپ لے کر اس نے نووارد کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نظر انداز کر دینے والا شخص نہیں تھا، غالباً اپنی شخصیت کی اس خوبی سے آشنا بھی تھا جب ہی کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا۔ شرم کرو، پورے 7 سال بڑا ہوں تم سے، کیسے تو تڑاک کر رہی ہو؟ نہیں، شاہ نے بے نیازی سے جواب دے کر وہ کوک کا سپ لینے لگی۔ نووارد کو غالباً اس جواب کی توقع نہیں تھی، تب ہی ایک پل کو خاموش کھڑا رہا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ اس کا انداز ہنوز بے نیازی لیے ہوئے تھا۔ میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں۔ اس سے ہمت نہ ہاری۔ سو واٹ؟ اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں گی؟ دوسری طرف نگاہیں شوق سے لبریز تھی۔ نہیں، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ سوچ لیجئے گا۔ لمحہ حیات میں کبھی بھی میرا خیال آئے مجھے کال کر لیجئے گا، میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ لائٹ پنک کارڈ پر بلیک حروف جگمگا رہے تھے۔ انگلیوں میں دبے کارڈ کو اس نے چٹتی نگاہ کے قابل بھی نہ جانا۔ آپ کی خواہش فضول ہے مسٹر ازغان خان۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ دیکھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، میرا امیج خراب ہو رہا ہے کہ میں فلرٹ کر رہا ہوں۔ آپ ٹرسٹ کر سکتی ہیں مجھ پر، پلیز میم جسٹ ٹیک مائی کارڈ۔ آخر میں لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ سوری ازغان خان، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ ہو گئی دوستی؟ اس کے دوست نے پیچھے سے اس کی شانے پہ ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ جا چکی تھی۔ ازغان خان تھکے ہر انداز میں کرسی پر گر سا گیا۔ اس کی اداس نظریں خالی کرسی پر جمے تھے جس پہ وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ ماحول نے جیسے رنگینی کھو دی تھی۔ اسے پہلی بار یہاں اسی جگہ دیکھا تھا، تب سے آج تک میں اسی کے لیے یہاں آتا تھا، مگر آج سارا جنون بیکار گیا۔ واصف، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک پل میں زندگی گل کھلائے اور اگلے ہی پل خزاں کی ہوا اس گل کی پتیاں بکھیر دے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ازغان خان تعصب سے لب کچل رہا تھا۔ شاپنگ بیگ صوفے پہ پھینک کر وہ بیڈ پر گر گئی۔ شاپنگ نے خاصا تھکا ڈالا تھا۔ آخر میں اسے ازغان خان یاد آ گیا۔ سوری ازغان خان، تمہیں مایوس کرنا میری مجبوری تھی۔ جو خود محبت کا ہم سفر ہو وہ دوسرے مسافر کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ سر جھٹک کر اسے سوچ کر رخ موڑ دیا۔ شاعری پڑھانے آیا تھا، تم نہیں ملی تو میسج چھوڑ گیا۔ تمہیں بتا دوں وہ گھر پہ ہے۔ دستک دے کر ماما چلی آئیں۔ وہ یوں ہی پڑی رہی۔ ماما سخت سر سنانے لگی تو ناچار اسے کتابیں لے کر اٹھنا پڑا۔ لان میں پھولوں کی باڑ کے بیچ بوگن ویلے کی کٹنگ خوبصورتی سے کر کے اسے گول دروازے کی شکل دی گئی تھی۔ گھر کے لوگ آنے جانے کے لیے اسی دروازے کو استعمال کرتے تھے۔ گھر سنسان پڑا تھا۔ گھر میں لوگ ہی کتنے تھے؟ تاؤ جی کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ سمیہ اور نائمہ آپیہ شادی کے بعد الگ الگ شہروں میں جا بسی تھیں۔ ناصر اور عبید بھائی اسٹیٹس میں ہوتے تھے۔ شہرون کا نمبر آخری تھا۔ تاؤ جی کو ڈر تھا بڑے بیٹوں کی طرح ایک دن شہرون بھی انہیں چھوڑ کر دیار غیر سدھار جائے گا، مگر وہ بڑا محب وطن تھا۔ بھائیوں نے اسے باہر سیٹل کر دینے کی آفر کی تھی، مگر اس نے صاف کہہ دیا، اسٹیٹس میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں، جبکہ میرے ملک کو مجھ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے وہاں سیٹل نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرے ملک کے معماروں کا قرض مجھ پر چڑھ جائے گا۔ میری پہچان میرا ملک ہے اور میں اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست پہ کھڑا دیکھنے کا طالب ہوں۔ اس ضمن میں مجھ سے جو ہو سکا وہ کروں گا۔ یہاں آ جاؤ، رجی آواز سن کر وہ کچن کی دہلیز پہ چلا آیا۔ آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تفصیلی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، ہاتھوں میں چھری تھامے کھڑا تھا۔ مما پاپا کسی دعوت میں گئے ہیں، کوک کو چھٹی چاہیے تھی، غضب کی بھوک لگی تھی، تو سوچا چلو کچن کو رونق بخشی جائے۔ کتنا انوکھا تھا اس کا یہ روپ۔ وہ رجایت علی زیدی سے یوں بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان کبھی سرد مہری کی فضا نہ رہی ہو۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا، تو ادھر ہی کھا لیتے۔ اس نے سنبھل کر اپنے پورشن کی طرف اشارہ کیا۔ فی الحال تو میں اپنے ہاتھ کا آملیٹ کھانے کو جی چاہ رہا تھا، سو آزمائی کر رہا ہوں، تم بھی کھا کر دیکھنا میں کتنا زبردست آملیٹ بناتا ہوں۔ ذرا وہ پیالہ پکڑاؤ۔ اس سے خاموشی سے پیالہ پکڑا دیا۔ پیاز اور ہری مرچیں کاٹ کر اس نے پیالے میں ڈال دیں، پھر لال لال ٹماٹروں کو کاٹنے لگا۔ ایگزام میں کتنا وقت ہے اور تم نہ جانے کہاں کہاں پھر رہی ہو، پیپرز دینے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ اس ذکر سے اس کا منہ بن گیا جو اس کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ لڑکی، خدا را کچھ پڑھ لو، کیوں میری مٹی پلید کرتی ہو؟ جب لوگوں کو خبر ہوگی کہ شہرون فریدی پوزیشنز ہولڈر کی کزن فیل ہونے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی تو کتنی سلٹ ہوگی میری۔ پڑھانے کا موڈ ہے یا میں جاؤں؟ سوال نظر انداز کر دینے پر اس نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ وہ پھر بات بدل گیا۔ کتابیں سائڈ پر رکھ کر ذرا فریج میں جھانکو کہ وہاں کون کون سے فروٹ پڑے ہیں۔ خالی پیٹ پڑھایا نہ جائے گا مجھ سے، وہ بے حد فرینک ہو کر بول رہا تھا۔ خوش گمانی کے دیے دھڑا دھڑ جل اٹھے۔ آگے بڑھ کر سائڈ پر رکھے فریج کا دروازہ کھول کے جائزہ لینے لگی۔ سیب اور کیلے، اس نے اطلاع دی۔ اوکے، یہاں لے آؤ دونوں کو۔ وہ انڈے توڑ کر پیالے میں ڈالتے ہوئے بولا۔ فروٹ کی باسکٹ لا کر اس نے شیلف پر رکھ دی۔
پہلے ان فروٹس کو اچھی طرح دھو لو، پھر سیب کی کاشے بنا کر انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لو۔ آملیٹ میں نمک شامل کرتے اس نے اسے کام بتایا۔ رجائت کو بھی دلچسپی ہو گئی تھی، اتنے جیریس پتے کا یہ روپ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فرائنگ پین کوکنگ رینج میں رکھ کر اس سے برنر جلایا، پھر تیل ڈیل کر آملیٹ کا میزہ پھینکنے لگا۔ سیب کٹ گیا، اب کیلوں کا کیا کروں؟ سین خاصا دلچسپ ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا وہ ماہر کوک ہے اور وہ اس کی اسسٹنٹ۔ کیلوں کو سلائس کی شکل میں کاٹ لو، تیل گرم ہو گیا تو اسے آملیٹ کا آدھا میزہ فرائنگ پین میں ڈال دیا۔ آملیٹ دونوں طرف سے براؤن ہو گیا تو اسے ٹرے میں نکال لیا۔ فریج سے فریش کریم نکال کر لاؤ اور وہ پائن ایپل کا ٹن بھی نکال لانا۔ فرائنگ پین میں تیل ڈالتے ہوئے گویا ہوا تھا، اس نے حکم کی تعمیل کی۔ پائن ایپل کے پیسز نکال کر اسی پیالے میں ڈال دو جس میں کیلے اور سیب ہیں، پھر فریش کریم ڈال کے فروٹ کو مکس کر لو۔ یہ میری فیورٹ سویٹ ڈش ہے جو نہ صرف جلدی تیار ہو جاتی ہے بلکہ خاصی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے۔ رجائت اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ دوسرا آملیٹ بھی تیاری کے مراحل سے گزر چکا تھا۔ سچ ٹیسٹی، اس سے چمچ بھر کر فروٹ اور فریش کریم منہ میں ڈالی۔ کھا کر دیکھو، اس سے چمچ تھام لیا۔ کیسا ہے؟ وہ چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ کون؟ میٹھا اور کون؟ اچھا ہے، گڈ، میں میز لگا رہا ہوں، تم چائے نکال لو۔ کب سے دم پر پڑی ہے، کہیں بیچاری کا دم ہی نہ نکل جائے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر وہ اسے بڑھا رہا تھا، وہ پوری دل جمی سے پڑھ رہی تھی۔ پل بھر میں اس سے پاس ہو جانے کا عہد کیا تھا۔ تائی جی کے بلاوے پر وہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کچن والے واقعے کے بعد اس کی آمدرفت بڑھ گئی تھی۔ فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی۔ تائی جی نے اسے ریسیو کرنے کو کہا، اسے لاؤنج میں رکھا فون سیٹ اٹھا لیا۔ شہرون فریدی نے اپنے کمرے سے ایکسٹینشن اٹھا لی تھا۔ دوسری طرف ماوش تھی۔ ماوش گھر فون کرتی تو تائی جی شہرون کو بھی فون کرتی تھی، کیونکہ اس کا زیادہ وقت ان کے پورشن میں گزرتا تھا۔ وہ ان کی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی، مگر شہرون کی چہکتی آواز نے اس سے یہ غیر اخلاقی حرکت کروا دی۔ شکر کرو دیر سے ہی صحیح مجھے ہوش تو آیا، ورنہ نہ جانے کیا کچھ کھو بیٹھتا۔ خود کو اسٹیبلش کرنا اپنی جگہ، لیکن اب میں نے اسے بھی ٹائم دینا شروع کر دیا ہے۔ اگر حصول دولت میں اپنی زندگی کے قیمتی شخص کو کھو دوں تو تاعمر پچھتاوا رہے گا۔ تم یہ سمجھو جیسے میں نیند سے جاگ گیا اور شکر ادا کر رہا ہوں۔ قصور تو میرا بھی نہیں، آنکھوں ہی کو اس کی خوبصورتی دیر سے نظر آئی۔ بس سمجھ لو جوگی ہو گیا تمہارا شہرون فریدی۔ مجھ جیسے جینیس بندے کا حال شاعروں جیسا ہو گیا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ پچھلے دنوں اس کی تصویر ای میل کی تھی میں نے، کیسی لگی میری چوائس؟ میں نہ کہتا تھا میری لائف پارٹنر منفرد ہوگی۔ سمجھ لو میرا انتظار ختم ہو گیا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں چھپا رستم ہوں۔ اس کے لیے تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس نے تمہاری محبت کا اقرار کر لیا؟ اس کی محبت نے تو مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تم اسے میری نظر سے دیکھو نا، ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا، اس نے چڑھایا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ داؤد کہاں ہے؟ کتنا بل بنا رہی ہو اس بیچارے کا؟ کچھ بولتا نہیں تو تم اس کے یوں پیسے اڑاؤ گی؟ فون دو داؤد کو۔ پھر وہ داؤد سے بات کر رہا تھا۔ رجائت علی زیدی نے چپکے سے ریسیور رکھ دیا، پھر اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ افیرہ پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ اس روز کچن میں سنے گئے اس جملے کی طرف بار بار اس کا دھیان جاتا رہا۔ ایک عرصہ سے میری آنکھوں میں تمہارے خواب ہیں، پھر میں کیوں نہ چرا سکی تمہاری نیند؟ جب ہر آنکھ کے خواب تعبیر نہیں پاتے تو آنکھیں خواب دیکھنے کی گستاخی کرتی کیوں ہیں؟ اس نے یاسیت سے سوچا۔ رجی کیا ہو رہا ہے؟ اس کی اکلوتی دوست شیزا آن لائن تھی۔ بور ہو رہی ہوں۔ ویری گڈ، ایسا کرو تیار ہو کے میرے گھر آ جاؤ۔ فارورڈ BAF میوزیم میں جیولری کی زبردست نمائش جاری اور مشہور گلوکار پرفارم کرنے آ رہے ہیں۔ شیزا ایسے فنکشنز مس نہیں کرتی تھی۔ رجائت اس کا بھرپور ساتھ دیتی تھی، سو اب بھی فوراً تیار ہوگی۔ اوکے، میں 1 گھنٹے کے اندر تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں۔ کارڈلیس بند کر کے اس نے وارڈروب کھول لیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک اسٹریچیبل جینز اور بلیک کرنکل کی شرٹ دوپٹے میں نگ سے تیار تھی۔ لمبے بالوں کو برش کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ امیج بلو کا بے دریغ چھڑکاؤ نے خوشبوؤں کے سمندر میں اسے لا کھڑا کیا۔ سینٹر ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ ماما کے کمرے پہ دستک دے رہی تھی۔ ماما، میں اور شیزا PF میوزیم جا رہے ہیں، جیولری کی نمائش لگی ہے۔ ماما نے جلدی آنے کی تاکید کی۔ بلیک آلٹو کا رخ شیزا کے گھر کی طرف تھا۔ باہر ہی سے ہارن دینے پر شیزا چلی آئی۔ یو آر لکنگ ویری اٹریکٹیو، شیزا نے تفصیلی نظر ڈالتے ہوئے سراہا۔ وہ تو ہے، شوخی سے جواب آیا۔ شیزا مسکراتے ہوئے کیسٹ سلیکٹ کر رہی تھی۔ ایگزیبیشن میں جیولری کے ڈیزائن اور بناوٹ میں بہت خوبصورتی تھی۔ شیزا نے زمرد کا ایک سیٹ خریدا۔ رجائت علی زیدی نے پرل اور سلیمانی پتھر کا دیدہ زیب سیٹ خریدا تھا۔ رجی وہ نیلے پتھر کا نفیس لاکٹ دیکھ رہی تھی جب شیزا نے اسے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ ادھر دیکھو۔ اس نے لوگوں کے جمع غفیر میں نظر ڈالی مگر اسے قابل دید کوئی چیز نظر نہ آئی۔ کیا دیکھو اسٹوپڈ؟ وہ گرین شرٹ والی طرح دار حسینہ کو دیکھ رہی ہو جس سے گرین کلر کے لینز لگا رکھے ہیں؟
शीज़ा की निशानदेही पर देखना पड़ा। बेहद फिटिंग की मर्दाना शर्ट में दुपट्टे से बेनियाज एक लड़की खड़ी थी। तुम्हें इसकी आंखों का रंग भी पता लग गया। इतनी दूर से शीज़ा की एक्साइटमेंट को तहय्युर से देख रही थी। अपनी आंखों को खुर्दबीन मैं यूं ही तो नहीं कहती, तुम्हें तो आंखों की जगह अल्लाह ने बटन दे रखी है। इस ग्रीन शर्ट वाली लड़की के साथ खड़े हैंडसम से बंदे को देखो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मौसूफ शहरून फरीदी हैं और तुम्हारे कज़न के ओहदे पर फाइज है। शीज़ा खास से जले बुने लहजे में कह रही थी। बेहद चौंक कर उसने उस तरफ दोबारा देखा। ब्लैक जीन्स शर्ट पर मस्टर्ड जैकेट पहने दिल फरेबी से मुस्कुराते वो वाकई शहरून फरीदी था। उसने जल्दी से रुख मोड़ लिया। गालिबन यही वो पटाखा है जो शहरून फरीदी के पीछे है। शीज़ा के कमेंट पर उसने नज़र ज्वेलरी पर मरकूज कर ली। ये भी ना पूछा कि कहीं कि तुम्हें कैसे खबर हुई? तुमने शहरून का क्लिफ्टन कैंपस देखा है? उससे रफ़ी में सर हिलाया। शहरून के तमाम ही कैंपस शानदार है, खुसूसन क्लिफ्टन कैंपस का सेटअप तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। पिछले दिनों मेरी कज़न को वहाँ एडमिशन लेना था, तब शहरून से मुलाकात हुई। वो जानता है कि मैं तुम्हारी इकलौती फ्रेंड हूँ। उसी बदौलत उसने किरण को फ़ीस में ख़ासी रियायत दी। किरण ने बताया था कि मुझे कि अफीरा नाम है उसका, अरबपति बाप की बेटी है। शहरून को इम्प्रेस करने के लिए 100 जतन करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना अच्छा वेल स्मार्ट कज़न यूं किसी को पटाते देख रही हो। शीज़ा की मालूमात वसी थी, आखिर में लहजा गैरत दिलाने वाला था। जिस शख्स का गम गलत करने को यहाँ आई थी, वो उसका सुकून दरहम भरहम करने के लिए पहले से यहाँ भी मौजूद था। जब कोई खुद पिटने को तैयार हो तो कोई क्या कर सकता है। वो हनूज ज्वेलरी पे नजरें जमाए खड़ी थी। उसने बेसाख्ता घूरा। क्या है इस सफ़ीरा में? तुम उससे लाख दर्जे बेहतर हो। सबको अच्छा लगने वाला शख्स ज़रूरी नहीं मुझे भी अच्छा लगे। वो फ़ीरा की पसंद हो सकता है, मेरी नहीं। अपनी अदा को बचाने के लिए हम बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरों को झूठ बोलकर मुतमिन किया जा सकता है, मगर अंदर तो घमसान का रन पड़ जाता है। तुम्हारा दिमाग चल गया है। क्या बुराई है शहरून में? मेरा कज़न होता तो किसी की तरफ देखने ना देती। वो कैसे बताती कि उसकी सबसे बड़ी बुराई यही है कि उसे नज़र ही नहीं आती। शीज़ा का शहरून की तरफ मुसलसल देखना रंग ले ही आया। उसकी नज़र उस पर पड़ गई। मुँह ठीक करो, शहरून इधर ही आ रहा है। शीज़ा आहिस्तगी से गोया हुई। उससे खिसक जाना चाहा, मगर वो उसकी कलाई थाम चुकी थी। आप यहाँ? इस्तफसार हुआ। अकेली नहीं हूँ, आपकी कज़न मौसूफ़ा भी साथ हैं। शीज़ा ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। खुद को रिफ़्रेश करने को ऐसी एक्टिविटी कभी कभी जायज़ है। कुछ ख़रीदा? रजायत के हाथ से ब्लू स्टोन्स का नाजुक सा लॉकेट उठाए वो गोया था। मैंने ज़मूर्द और रजनी पर्ल का सेट लिया है। एक्सीलेंट, दोनों ही शानदार है। ये भी बहुत खूबसूरत है, ख़रीदोगी? शौक इस पे मौजूद लॉकेट को देखते वो हाथ बांधे इर्द गिर्द का जायज़ा लेती बज़ाहिर बेनियाजी पोज करती रजायत अली जैदी से इस्तफसार कर रहा था। मुझे पसंद नहीं। उसने सपाट नज़रों से नफ़ी में सर हिलाया। इतनी देर से तो तुम देख रही थी। शीज़ा ने झूठ पकड़ने की कोशिश की। ज़रूरी तो नहीं जिसे बहुत देर देखा जाए वो हमारा हो जाए। लहजे में हसरत सी पिन्हा थी। तुम्हारा फ़लसफ़ा अपनी समझ से बाहर है। शीज़ा ने हाथ झाड़े। शहरून फरीदी ने एक नज़र उसके सपाट चेहरे को देखा, फिर लॉकेट देखने लगा। अकेले आए हैं? शीज़ा ने सवाल किया। मेरा आने का कोई मूड नहीं था, दोस्त ज़बरदस्ती घसीट लाया। अब उसकी फियांसी नज़र आ गई तो मुझे दागे मुफारकत दे गया। अकेले बोर हो रहा था। अच्छा हुआ आप लोग मिल गई। झूठा कहीं का, आंखों में धूल झोंक रहा है। वह जिल बिला गई। आपने कुछ खरीदा? शीज़ा की नज़रें शरारती हो गई। मेरे इस्तेमाल की तो चीज़ें नहीं हैं, ये तो आप सनफ़े नाजुक को ही सूट करता है। वो मुस्कुरा दिया। किसी को गिफ्ट देने के लिए ही खरीद ले, राज की बात है। हम लड़कियां गिफ्ट वसूल करके खुश होती हैं। मैं भी यही सोच रहा था, किसी के लिए ही ले लूं। अब आप कह रही हैं तो अमल करना तो पड़ेगा ही। वो जब दिल फरीबी से मुस्कुरा रहा था। चलो आगे वॉक करके आते हैं, रजायत ने कहा। मकसद उसके पास से हटना था। ना भाई मैं नहीं जाऊंगी। क्या मालूम कुछ पसंद आ गया तो, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसने साफ इनकार कर दिया। मज़ीद कुछ और लेना है तो मैं चलूँ? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ये तुम इतने ठोस अंदाज में क्यों बातें कर रही हो? वो मेरा कज़न है या तुम्हारा? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? शहरून फरीदी इधर उधर हुआ तो शीज़ा ने तीखी नज़रों से घूरा। हमारी दोस्ती कभी नहीं रही तो लड़ाई क्यों होने लगी? लहजा हद दर्जा बिगड़ा हुआ था। उसे उस माहौल से वहशत होने लगी थी। शहरून फरीदी 3 कॉर्नेटो ले आया। मशहूर गुलकार की आवाज़ म्यूज़ियम में गूंजने लगी। शीज़ा ने थैंक्स कहकर कार्नेचो ले ली। जबकि शहरून ने उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने इनकार कर दिया। उससे बेसाख्ता उसे देखा। तुम आइसक्रीम नहीं खा रही? शीज़ा की उस पे नज़र पड़ी। मूड नहीं है। शहरी तुम यहाँ हो? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इसी स्ना में ग्रीन सूट वाली हसीना चली आई। म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ में भी उसका अपनाई तो इस्तेहकाक से पुरजुमला दोनों ने बगौर सुना। शीज़ा उसे देखने लगी। ये कौन है? तारुफ नहीं करवाओगे? वो अदा से गोया हुई। ये शीज़ा और ये रजायत अली जैदी है, मेरी फ़र्स्ट कज़न। दोनों फ्रेंड हैं। और ये अफीरा है। वो बादिल खासा तारुफ करवा रहा था।
چہرے سے ناخوشگواری عیاں تھی جسے رجائت نے پول کھلنے سے تشبیہ دی۔ حفیرہ نے رسمی ہیلو ہائے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ کون سا مری جا رہی تھی؟ مجھے کارنیٹو بہت پسند ہے۔ عفیرہ نے کمال استحقاق سے کارنیٹو اس کے ہاتھ سے لے لی۔ شزا نے جلبلا کر اسے ٹھوکا دیا مگر وہ نظریں سامنے چپکائے کھڑی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے اس نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو۔ یہ تمہیں کھانی ہے؟ اس نے اپنی کارنیٹو زبردستی رجائت کو تھما دی۔ عفیرہ نے سلگتے ہوئے اس منظر کو دیکھا تھا، پھر وہ چھٹکے سے مڑ گئی۔ کون تھی یہ؟ شزا نے کریدا۔ کیمپس میں کورس کر رہی ہیں، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ وہ بل کھا کر رہ گئی۔ شزا آگے چلتے ہیں، یہاں سے تو سنگر کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ شزا کا ہاتھ پکڑے وہ لوگوں کے جمع غفیر سے آگے نکل گئی۔ شہرون فریدی نے کارنیٹو کو ڈسٹ بن میں ڈالتے دیکھ کر تحیر سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کی حد درجہ لا تعلقی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ رجائت علی زیدی ایک پہیلی تھی جو اس سے حل نہ ہو پا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ جس قدر قریب نظر آئی تھی اب اتنی ہی دور لگ رہی تھی۔ وہ اس کا انداز سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب بھی اسے چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ شو بہت زبردست ہوا تھا۔ وہ پارکنگ سے بلیک آلٹو نکال لائی تو ایک بار پھر شہرون فریدی سے سامنا ہو گیا۔ رات کافی ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ بحیثیت کزن فکر مند تھا۔ ہم اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جائیں گے، تند لہجے میں کہتی زن سے آلٹو نکال لے گئی۔ کھڑکی میں جھکا وہ بے ساختہ پیچھے ہٹا۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ شزا اس کے انداز دیکھ کر ہول رہی تھی۔ اتنی روڈ اور بدتمیز تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ فضول میں کسی کا احسان کیوں لے؟ شہرون ٹھیک کہہ رہا تھا، رات کافی ہو گئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم کوئی پہلی دفعہ گھر سے نہیں نکلے۔ لہجہ لاپرواہ سا تھا لیکن وہ زیادہ دیر لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ ایک سنسان سڑک پر گاڑی خراب ہو گئی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ دونوں کئی بار چیک کر چکی تھی مگر اب مایوس کھڑی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، دونوں پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ رو پڑتی گرے گاڑی تیزی سے گزرتے ہوئے ان کے پاس آ رکی۔ شہرون سرعت سے ان کی طرف آیا۔ آر یو اوکے؟ وہ جھکا استفسار کر رہا تھا۔ شزا نے بمشکل سر ہلایا۔ رجی تو اس قابل بھی نہ رہی تھی، اس کے اوسان ابھی تک خطا تھے۔ عورت کتنی ہی پڑھی لکھی اور بہادر ہو، بعض مقامات پر مرد کی برتری تسلیم کر ہی لیتی ہے۔ اسے یہ سوچ ہی اسے منجمد کر گئی تھی کہ اگر ابھی وہ ان کی مدد کو نہیں آتا تو کیا ہوتا۔ یقیناً اپنی بے وقوفی کا تاوان اسے عمر بھر ادا کرنا پڑتا۔ تھینکس گاڈ آپ آ گئے، مجھے تو سوچ کے ہی جھرجھری آ رہی تھی۔ شزا کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اسے ڈراپ کر کے اس نے آٹو کی رفتار کم کر دی اور اس کے گمسم انداز پر ایک گہری نظر ڈالی۔ زندگی میں ایسے کیسز رونما ہوتے رہتے ہیں، دل تھوڑا کرنے کی بجائے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے کیسز سے بچا جا سکے۔ وہ اسے اس فیز سے باہر لانا چاہ رہا تھا۔ گھر کا فاصلہ کم رہ گیا تھا مگر وہ ہنوز خاموش تھی۔ دل کے کسی کونے میں ڈر چھپا تھا، وہ ڈانٹے گا، ملامت کرے گا، تمسخر اڑائے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ ہارن پر واچ مین نے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی پورچ تک لے گیا۔ رجی جو کچھ ہم دیکھیں، سوچیں، محسوس کریں، بعض اوقات وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ پھیلی ہتھیلی پہ کی چین رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر جانے والے راستے کی طرف مڑ گئی۔ فاصلے کی خلیج ایک بار پھر ان کے مابین حائل ہو گئی۔ وہ اسے پڑھاتا رہا، بالآخر اس کے پیپرز بھی ہو گئے۔ شہرون نے اس پہ بہت محنت کی تھی۔ اسے امید واثق تھی کہ وہ ضرور پاس ہو جائے گی۔ رزلٹ اناؤنس ہونے میں وقت تھا۔ اس نے اپنے ریسورسز سے پہلے ہی رجائت علی زیدی کا رزلٹ کنفرم کر لیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی، تب ہی وہ دندناتا ہوا داخل ہوا۔ پیپرز کیسے ہوئے تھے تمہارے؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہا تھا۔ اچھے ہوئے تھے۔ اسے ٹی وی آف کر دیا۔ خاک اچھے ہوئے تھے؟ پولیٹیکل سائنس میں 4، اکنامکس میں 3، سوشیالوجی میں 9، اسلامک ہسٹری میں 12، انگلش میں 33 نمبر حاصل کیے ہیں آپ نے۔ صرف انگلش میں پاسنگ مارکس ہیں۔ کیا ضرورت تھی اسے کلیئر کرنے کی؟ چاروں پیپرز کی طرح اسے بھی شاندار نمبر سے فیل ہونا تھا۔ تمہیں پڑھنا نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی۔ تمہارا تو نہیں مگر میرا بہت نقصان ہوا ہے۔ میں نے تو چاچی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم پڑھنے والی لڑکیوں میں سے ہو ہی نہیں۔ ان کی ضد پہ ناحق میں تم جیسی کوڑ مغز لڑکی کو پڑھانے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ جب پڑھنے کا موڈ نہیں ہے تو کیوں پیسہ برباد کر رہی ہو؟ اگر نام کے ساتھ ڈگری لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے کہو، ڈاکٹریٹ کی ڈگری تمہارے لیے خرید لاتا ہوں۔ تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معروف بزنس مین کی دختر نیک اختر ہو، جس کا پرس روپوں سے بھرا ہوتا ہے، جسے ایگزیبیشنز اور بوتیک پر روپے لٹانے کا خبت ہے۔ تم کیا جانو کریئر اور تعلیم کی اہمیت پوچھنی ہے تو ان مجبور لڑکیوں سے پوچھو جو پڑھنا چاہتی ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں۔ 60 واٹ کے بلب کی روشنی میں اپنا چین، سکون، نیند قربان کر کے پڑھتی آنے والے کل میں انہیں صرف امتحان دینا نہیں ہوتا، روٹی کی فکر بھی ہوتی ہے۔ تم تھوڑی سی دریا دلی دکھاؤ اور ان پیسوں سے ان لڑکیوں کی مدد کرو جو پڑھنا چاہتی ہیں۔ کسی غریب کی مدد کر کے کم سے کم دعا ہی لے لو۔
تم کریئر بنا کر پڑھ کر کیا کرو گی؟ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہو، باپ کے روپوں پر عیش کر رہی ہو، پھر آگے کوئی کاٹ کا الو مل جائے گا، تمہاری تو ساری انگلیاں گھی میں ہیں۔ لعنت ہے مجھ پہ جو چاچی کے کہنے پہ اپنا وقت برباد کرنے یہاں چلا آتا تھا۔ رجائت علی زیدی صاحبہ، کبھی سوچا ہے اپنے باپ کے لیبل کے سوا آپ کے پاس کوئی اپنی پہچان یا مقام ہے؟ میں بھی کتنا پاگل ہوں جو تم سے یہ سب کہہ رہا ہوں، جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکی صرف باپ کے پیسوں پہ عیش کر سکتی ہے۔ کتنے سنسناتے تیر وجود میں اتر گئے تھے، وہ اپنا سارا غصہ نکال کر جا چکا تھا اور وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، بے حس و حرکت، یوں لگ رہا تھا کہ وہ سکتے میں آ گئی ہو۔ رزلٹ توقع کے برخلاف نہیں تھا، اس نے پیپرز میں کچھ لکھا ہوتا تو نمبرز آتے نا۔ رزلٹ اناؤنس ہوا، اس کا رزلٹ وہی تھا جو شہرون بتا کر گیا۔ ماما پاپا مارک شیٹ دیکھتے تعصب سے سر ہلا رہے تھے اور زندگی میں پہلی بار اسے ندامت ہوئی تھی۔ پاپا ماما نے کچھ نہیں کہا تھا مگر وہ ان کے جھکے سر دیکھ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد شہرون سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ماما کی زبان علم ہوا کہ وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ کراچی میں 4 کیمپسز کی بڑھتی مقبولیت کے بعد اس کا پلان پاکستان کے ہر شہر میں اپنا کیمپس کھولنے کا تھا۔ اسلام آباد میں زمین خرید چکا تھا اور اب وہاں تعمیر کروا رہا تھا۔ رجائت علی زیدی کے اندر انقلابی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ بی اے فائنل کے ایگزامز میں 6 ماہ رہ گئے تھے اور وہ یوں پڑی تھی جیسے کل ہی پیپرز دینے جانا ہو۔ ایگزامینیشن فارمز میں دونوں ایئر کے پیپرز لکھتے ہوئے اسے اپنی اب تک کی دیوانگی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ جو شاذ ہی کالج جاتی تھی اب کالج سے واپس لوٹنا اسے گراں گزرتا تھا۔ فری پیریڈ میں سارا وقت لائبریری میں بیٹھ کر ریفرنسز، بکس، میگزین سے نوٹس بناتی رہتی۔ چھٹی کے وقت ساری لڑکیاں چلی جاتی تھی مگر وہ لائبریری میں اکیلی لڑکی ہوتی تھی۔ مجبوراً لائبریرین کو بتانا پڑتا تھا کہ لائبریری بند کرنا ہے۔ جب کبھی پڑھتے پڑھتے تھک جاتی، تھوڑی دیر سستانے لگتی تو شہرون فریدی کی آواز کوڑے کی طرح چمڑی ادھیڑ ڈالتی، تم جیسی لڑکی کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ جلتا جملہ وجود کو بھڑکتے الاؤں میں دھکیل دیتا، پھر ایک جنون رگ رگ میں دوڑنے لگتا۔ وہ کس قدر جینیس تھی یہ اس وقت کھلا جب ٹیچرز نے اس کے بنائے اسائنمنٹس کی تعریف کی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے اسے بھرپور تیاری کی۔ پیپرز توقع سے شاندار ہوئے، سب متحیر رہ گئے۔ حیرت تو اسے بھی ہوئی تھی کہ پہلی پوزیشن کیوں نہ بنی۔ ریکارڈ کے برخلاف رزلٹ نے سب کو بے حد خوش کیا۔ ماما پاپا، تائی جی، تاؤ جی، سب اسے سراہ رہے تھے۔ نیٹ سے رزلٹ کنفرم کر کے مہاوش نے رات اسے کال کی۔ سمیہ، ودا، ناز، عبید، سب نے اسے مبارکباد دی۔ سب خوش تھے اور وہ سب کا ساتھ دیتے کسک محسوس کر رہی تھی۔ سرہانے رکھے کارڈلیس پہ نظریں جمائے وہ ساری رات شدت سے بیل کی منتظر رہی۔ خاندان کے جتنے لوگوں کو خبر ہوئی سب نے کال کر کے مبارکباد دی تھی مگر ایک شخص نے نہیں دی۔ کیا اسے خبر نہ ہوئی ہوگی؟ وہ کمپیوٹر کا کیڑا، کیا اسے کوئی مشکل ہو سکتی ہے رزلٹ کنفرم کرنے میں؟ اس کی خاموشی نے اسے کھولتے تیل میں ڈبو دیا۔ آئی ٹی کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر اس سے کورس کرنے کا ارادہ باندھا تھا۔ ہارڈ بریکنگ کنگ انسٹی ٹیوٹ کی اس سے بڑی تعریف سنی تھی۔ کالج کی ہر دوسری لڑکی وہیں سے کورس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یوں ہی دلچسپی ہوئی تھی اس انسٹی ٹیوٹ میں۔ نام کی طرح بڑا ہی زبردست سیٹ اپ تھا، ویل مینرڈ، ویل ایجوکیٹڈ عملہ تھا۔ بے حد خوبصورت ریسیپشنسٹ کو دیکھ کر اس نے نازش سے کہا، بڑا ہی حسن پرست بندہ لگتا ہے، کورس کرنے سے زیادہ مجھے تو اس انسٹی ٹیوٹ کے آنر کو دیکھنے کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ نازش ریسیپشن سے فارم لے رہی تھی۔ اس نے ہارڈ بریکنگ کنگ سے جڑا نام دیکھا تو چکرا گئی۔ شہرون فریدی۔ آج تک اس نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ اس کے انسٹی ٹیوٹ کے بارے میں جاننے کی، اور اب وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ یہی وہ مقبولیت ہے جس نے تمہارا دماغ عرش معلیٰ پر پہنچا دیا، تب ہی تمہیں اپنے سامنے سب کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ نازش اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ یوں بھاگ آئی جیسے بدروحیں چمٹ جائیں گی۔ اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ اسٹیبلش ہو چکا تھا، آج کل اس کی رہائش وہیں تھی۔ مہینے میں ایک بار وہ کراچی کیمپس کا جائزہ لینے آتا تو گھر والوں سے ملاقات ہو جاتی۔ تائی جی کا میکہ بھی اسلام آباد میں تھا، سو اکثر و بیشتر تائی جی بھی اس سے ملنے چلی جاتی تھی۔ یہ ساری خبریں اسے ماما سے ملا کرتی تھی، بس ایک اسی سے اس کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک یونیورسٹی میں داخلے شروع ہوئے تب تک اس نے دوسرے سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا۔ میڈیا سے دلچسپی کے پیش نظر ماسٹرز میں اس نے میس کمیونیکیشن کا انتخاب کیا۔ پراعتماد تو پہلے ہی تھی۔ فارغ وقت میں وہ مختلف اخبارات میں آرٹیکل لکھا کرتی۔ دیگر سرگرمیوں میں مصروف رہنے کے باوجود وہ ماسٹرز کو نہ بھولی۔ 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ انسان اور جنون جب ایک ریس میں دوڑ لگائے تو خبر نہیں رہتی کہ کتنا راستہ طے ہوا ہے، بس آگے کی فکر رہتی ہے کہ فاتح یا مفتوح۔ اس کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ ماسٹرز کی ڈگری ہاتھ میں لے کر وہ بے ساختہ رو پڑی۔ یہ کاغذ کا بے جان ٹکڑا اس کے جنون کا حاصل تھا، اس کی زخم خوردہ انا کا مرہم تھا، دکھتے دل کا سہارا تھا۔ اسی بے جان ٹکڑے کے لیے اس نے نیند، سکون کی بھیٹ چڑھائی تھی، شاپنگ، کانسرٹ، فیشن، ہر شوق کو قربان کیا تھا۔ اس نے عرصہ پہلے سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ کیا ان ہے کیا آؤٹ۔ یاد تو تھا صرف اتنا کہ اپنے نام سے پہچان بنانی ہے۔ اس کا جنون رنگ لے آیا۔ اس دن اخبار پڑھتے ہوئے اس کی نظر فیمیل نیوز کاسٹر کی ضرورت ہے کی خبر پہ پڑ گئی۔ اس نے فوراً اپلائی کر دیا۔ اسے آڈیشن کے لیے بلا لیا گیا۔ وہ آڈیشن دینے گئی۔ لڑکیوں کی تعداد
اچھی خاصی تھی۔ رزلٹ کے لیے 10 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، گو کہ اسے کچھ زیادہ امید نہیں تھی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص عمر و تجربے میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ریجیکٹ بھی ہو جاتی تو ایک تجربہ ہی ہوتا۔ 10 دن بعد جب اسے سلیکٹ ہونے کی نوید دی گئی تو ایک پل کو وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ پھر ٹریننگ پیریڈ سے گزرنا پڑا، مختلف مراحل سے گزر کر آج آن ایئر تھی۔ سب نے ہی اسے سراہا تھا۔ ماما بھی جگمگاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی، کہاں تو تمہیں پڑھنے سے نفرت تھی اور کہاں یہ بڑے بڑے مارکے مارے جا رہے ہیں، یہ انقلاب کیوں کر؟ شیزا استفسار کر رہی تھی۔ پہلے بے عمل بے مقصد زندگی تھی، اب ایک مقصد ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ بدلتے معاشرے پہ اپنے افکار و خیالات کو سامنے لانے کے لیے میں نے میڈیا کا سہارا لیا ہے۔ جانتی ہوں میرا قلم میری آواز انقلاب نہیں لا سکتی، مگر ان کی حیثیت بارش کے قطرے جتنی تو ہوگی۔ زندگی یہ ہے کہ جو میں اب گزار رہی ہوں، پہلے خود فریبی کے جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ شکر کہ کسی نے مجھے جگا دیا، مجھے میری صلاحیتوں سے روشناس ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اسی کے عوض میں نے اس کی تمام زیادتی معاف کرتی ہوں۔ اب جب میں روشنی میں آ گئی ہوں تو میرا خیال ہے ہم تمام لڑکیوں کو اپنے لیے، اپنے کریئر کے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ تو ہے جب ہی میں نے ڈاکٹر شہریار کے پرپوزل پہ ہاں کہہ دیا، آخر کو ڈاکٹر کی بیوی کہلاؤں گی۔ شیزا کی شوخی آج بھی جوں کی توں تھی۔ وہ ہنس دی۔ ناٹ بیڈ۔ خاندان کے دیگر لوگوں نے فون کر کے مبارکباد دی۔ مہوش، ناسخ، عبید، داؤد کی بھی سرپرائزنگ کال آئی تھی۔ سمیہ، ودا نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ تائی جی، تاؤ جی بار بار اسے سراہ رہے تھے۔ سب ہی کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، پر خاموشی تھی۔ تو ایک طرف شہرون فریدی سے ہنوز سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کارڈلیس کو تکتے تکتے ساری رات بیت گئی۔ زندگی بڑی لگی بندی گزر رہی تھی۔ آرٹیکل لکھنا، ٹی وی اسٹیشن جانا، زندگی انہی 3 چیزوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ پھر اس نے سنا شہرون فریدی لوٹ آیا ہے۔ مما پپا تاؤ جی کے پورشن میں موجود تھے اور وہ کمرے میں بیٹھی آرٹیکل لکھ رہی تھی۔ تقریباً مہینہ ہو گیا تھا اسے آئے، مگر دونوں کا سامنا نہیں ہوا۔ نہ رجائت علی زیدی اس سے ملنے گئی، نہ ہی اس نے اس سے ملاقات کے قابل جانا۔ اسٹیریو پر کوئی نغمہ دھیمے سروں سے بج رہا تھا۔ آنکھیں مندے وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آج ٹی وی اسٹیشن میں تھکن ہو گئی تھی، مگر اسے آج ہی آرٹیکل بھیجنا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماما تھیں۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ماما شفیق انداز میں مسکرائیں۔ ڈونٹ بی فارمل ماما، آئیں بیٹھیں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ ماما اس کے مقابل بیٹھ کے۔ رجی، میں تم سے ایک خاص بات کرنے آئی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں نے مہاوش اور تم سے روایتی ماؤں والا رویہ کبھی نہیں رکھا۔ آئی نو یو آر دا بیسٹ ماما۔ تم فرینک ہو کر بتاؤ، کیا تم نے لائف پارٹنر انتخاب کر لیا ہے؟ وہ ماما کی شکل دیکھتی رہی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ شادی تو کرنا ہی ہے، اب بتاؤ کیا تمہاری کمٹمنٹ ہے کسی سے؟ اس نے سنبھل کر نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے انتخاب پہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اتنی جلدی کیا ہے ماما؟ اسے الجھن ہونے لگی۔ تم اپنی پسند سے کرنا چاہتی ہو؟ ایسا میں نے کب کہا؟ آپ لوگوں کی پسند میری پسند ہوگی۔ تمہاری تائی اور تاؤ جی آئے تھے کل شہرون کا پرپوزل لے کر، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ جو اقرار کر چکی تھی، تھک سے رہ گئی۔ شہرون فریدی، وہ جینیس بندہ جو اپنے سامنے کسی کو کچھ گردانتا نہیں، وہ جس نے اس کی انا کو کچل دیا، وہ جسے آئے مہینے بھر سے زیادہ ہو گیا تھا اور وہ اس سے ملنے نہیں آیا۔ اس کا پرپوزل اگلے لمحے ہی اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ لوگ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر شہرون نو وے۔ ماما نے انکار کی وجہ پوچھی، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا، کسی سے بھی کر دے مگر اس سے نہیں۔ ماما تھک کر جا چکی تھی۔ پھر تاؤ جی کو انکار کر دیا گیا۔ اسے لگ رہا تھا تائی جی تاؤ جی کی محبت میں کمی آ جائے گی، مگر انکار کے باوجود ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مقدر کے سکندر شہرون فریدی نے انکار سن کر کیسا ریئیکٹ کیا ہوگا وہ تصور کر سکتی تھی۔ موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا۔ خود وہ نیوز میں بارش کا امکان ہے پڑھ کر اسٹیشن سے گھر کے لیے نکلی، تب ہی زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ موسم کی مناسبت سے وہ گنگنا بھی رہی تھی، بارش سے لطف اندوز ہوتے ڈرائیو کر رہی تھی۔ شام کے 8 بج رہے تھے، مگر دھند کی چادر گہری رات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ موسم کی رعنائی سے ہاتھ اٹھاتے سفر کر رہی تھی، تبھی ریڈ شراٹ جھٹکے کھا کر بند ہو گئی۔ سوئی اس کی غفلت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ فیول کی ٹنکی خالی ہو چکی ہے۔ سنسان ایریا، برستی بارش، گرجتے بادل اور ملگجے اندھیرے نے موسم کی ساری رعنائی کھو دی۔ اب تو اسے گھر پہنچنے کی فکر ستا رہی تھی۔ کافی دیر گاڑی کے اندر بیٹھی رہی کہ کوئی رکشہ ٹیکسی گزرے، مگر موسم انجوائے کرنے کے چکر میں اس نے لمبا اور سنسان راستہ اختیار کیا تھا۔ اب یہی انجوائمنٹ بھاری پڑ رہی تھی۔ آسمان کے تیور ہنوز بگڑے ہوئے تھے۔ بارش رک جاتی تو وہ آگے سٹاپ تک تو جا سکتی تھی۔ قریب ہی کسی پیٹرول پمپ کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ دفعتاً شیشے پہ دستک دی گئی۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ کچھ سال پہلے کا واقعہ ایک دم سے یاد آ گیا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی تھی۔ گلاس پہ پانی کے قطرے جا بجا پڑ رہے تھے۔
جس کے باعث اسے صرف ایک ہیولا ہی نظر آیا۔ دستک دینے والے کو بھی احساس ہوا، اس نے چوڑی ہتھیلی سے شیشے پر بکھری بوندوں کو سمیٹا۔ اب کہ وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پائی، اجنبی کو اس کے اسٹیچو بننے پر غالباً غصہ آ گیا تھا، تب ہی اس نے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا جیسے شیشہ توڑنے کا ارادہ ہو۔ اس نے خاموشی سے شیشہ نیچے کر دیا۔ لفٹ مل سکتی ہے؟ دراصل کافی دور میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے۔ شہرون فریدی کھڑکی پہ جھکا گویا تھا۔ فیول نہیں ہے گاڑی میں، اس نے ہولے سے کہا۔ دوسرا ٹائر ہے گاڑی میں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری گاڑی بھی کافی دور ہے، جانے اور پھر گاڑی سے فیول نکالنے میں کافی دیر ہو جائے گی، رات بھی کافی ہو رہی ہے، 10 منٹ کی واک پہ سٹاپ ہے، میرا خیال ہے ہمیں وہیں چلنا چاہیے۔ گاڑی لاک کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ تیز فوار نے اگلے ہی پل اسے شرابور کر دیا۔ برستا بھیگتا موسم جسم میں پھریری سی دوڑا گیا۔ وہ جارجٹ کے سوٹ میں کپ کپا رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی ناکافی روشنی میں بجلی چمکتی تو پل بھر کو ہر چیز روشن ہو جاتی۔ چھم چھم برستے پانی کی دل فریب موسیقی ہر اٹھتے قدم پر ردھم پیدا کر رہی تھی۔ اس کے کپ کپاتے وجود کو اس نے ایک نظر دیکھا، پھر اپنے سراپے پہ بلو جینز اور بلو شرٹ کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ سین تو خاصا افسانوی ہے، لیکن افسوس میرے پاس کوئی جیکٹ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ آج بارش ہونے والی ہے یا تم مجھے سرے راہ مل جاؤ گی تو بائی گاڈ جیکٹ لے کر آتا۔ ویدر اپ ڈیٹ تم پہلے نہیں پڑھ سکتی تھی؟ اس کے سنگ قدم اٹھاتے وہ از حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، پھر دیکھے ہی گیا۔ بارش کے شفاف قطرے بوندوں کی شکل میں اس کے سبھی چہرے پہ بکھرے خود پہ نازا دکھائی دے رہے تھے۔ ماحول میں بھیگی پراسرار لیکن میں نے خیز خاموشی تاری تھی، گویا کہیں دور سے ہوا کی لے پہ مد بھری آواز آ رہی تھی۔ خاموشی کی گفتگو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، سو آج اس نے بھی لفظوں کا سہارا لینے کی ٹھان لی۔ پکار غیر معمولی تھی، وہ بے حد چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ شروع سے ہم دونوں کے بیچ ایک انجانی خلیج حائل رہی، یہ خلیج کیوں حائل رہی یہ صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ آج میں اس کیوں کا جواب دینے لگا ہوں۔ تمہیں کہیں لگے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو تم مجھے ٹوک دینا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو محبتوں کے حصار میں پایا، سب مجھ پہ جان مارتے تھے، مگر یہ حسین دور بہت کم دورانیے پہ مشتمل رہا، صرف 7 سال۔ پھر اس کے بعد تم اس دنیا میں آگے تو گھر کے تمام مکینوں کی محبت ہتھیا بیٹھی۔ میں 7 سال کا تھا، حسد جلن جیسے جذبوں سے نابلد تھا، مگر تم مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ تم غاصب تھے جس کے آنے کے بعد سب مجھ سے بدل گئے۔ تم پر سب کی توجہ نے مجھے تم سے متنفر کر دیا۔ اس وقت میرے معصوم ذہن نے مجھے سمجھایا کہ مجھے کچھ ایسا کام کروں کہ سب تمہاری جگہ۔ مجھے امپورٹنس سے خود کو منوانے کا واحد ذریعہ تعلیم تھا۔ پڑھائی میں اچھا تو میں شروع سے تھا، اب میں نے جین جان لگا دیا اور نتیجہ حسب حال تھا۔ گھر والوں اور ٹیچرز کی تعریف مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اس دن میں نے دیکھا تھا تم بھوک سے رو رہی تھی، مگر سب میری خوشی میں تمہاری طرف سے غافل ہو گئے تھے۔ تم پہ ترس آنے کی بجائے مجھے تمہارے رونے سے خوشی ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ چل نکلا، تم بھی اسکول جانے لگی، تمہارے اندر کوئی مقابلہ بازی نہیں تھی، سو تم پاس ہونے لگی، تم جینیس تھی، مگر جیسے جیسے تم بڑی ہو رہی تھی تمہارا رزلٹ خراب ہونے لگا۔ مجھے خوشی ہوتی جب سب مجھے سراہتے اور تمہیں ڈانٹتے، میں تمہیں اگنور کرتا رہا، مگر جب انٹر میں تمہاری دوبارہ سپلی آئی تو چونک گیا۔ ایسا کیوں؟ یہ سوال مجھے اکثر تنگ کرنے لگا۔ کسی کی ڈانٹ کا تم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ فیل ہو کر تم خوش ہوتی تھی، تمہیں شرم دلانے کو سب میری ہی مثال دیتے تھے، بجائے مجھ سے حسد اور مقابلے کے تم بخوشی فیل ہوتی گئی۔ مجھے دنیا کی خبر ہو نہ ہو، مگر میں تمہاری خبر اتنی رازداری سے رکھتا تھا کہ تم بھی بے خبر رہتی تھی۔ تمہارا لائف سٹائل مجھے چونکا گیا، مجھے لگتا تھا ضرور کچھ گڑبڑ ہے، مجھے ایک وہم سا ہو گیا کہ لیکن یہ مجھے اپنی خام خیالی لگی۔ اس خیال سے پیچھا چھڑانے کی میں نے سر توڑ کوشش کی، مگر ایسا نہ ہوا۔ پھر جب چاچی ماما سے کہہ رہی تھی کہ 1 سال میں تم نے تیسرے ٹیوٹر کو بھی بھگا دیا تو میں نے چاچی سے کہا کہ میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، یہ فقط ایک بہانہ تھا تمہارے قریب رہنے کا، تمہیں قریب سے پرکھنے کا۔ پڑھانے سے پہلے میں نے ایکس ٹیوٹر سے صرف شک دور کرنے کو ملاقات کی تھی، انہوں نے کہا تم پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ مجھے پھر بھی یقین نہ ہوا، تم بڑی بے دلی سے پہلے روز آئی تھی، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت میں نے طے کیا کہ تمہیں چیک کروں گا، اور جب احمر کی کال پہ تم نے افیرہ کا نام سنا تو تمہارے چہرے کے رنگوں نے میرے شک کو یقین کا روپ دے دیا۔ اس دن تمہاری شخصیت پہ چڑھا خول اتر گیا۔ یہ جان کر کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو بے حد خوشی ہوئی تھی من کو۔ پھر ساری کڑیاں خود بخود ملتی چلی گئیں، تمہارا نہ پڑھنا، فیل ہو جانا، سال بھر میری شکل نہ دیکھنا، میں تمہیں اگنور کرتا تھا، تم سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا، تمہارے علاوہ ہر کسی میں دلچسپی لیتا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کو تم نے بڑی نالائکی کا حل نکالا، مجھ سے اچھا پڑھ کر دکھا سکتی تھی، مگر تم نے غلط راہ کا انتخاب کیا تھا۔ یہ جان کر کہ تمہاری پروگریس میری وجہ سے خراب رہی ہے، میں ساری مقابلہ بازی بھول گیا
مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ تم ہی تو تھی جس نے مجھ سے میری محبت کی دنیا چھین لی تھی، اور وہ بھی تم ہی تھی جس کے ننھے وجود نے مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ بننے پر مجبور کر دیا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، میری کامیابی کے پیچھے تمہاری شخصیت تھی۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں اتنا جینیس نہ ہوتا۔ مقابلے میں تم مجھے اونچائی تک لے آئی تھی، اور میری وجہ سے تمہارا کریئر داؤ لگ رہا تھا۔ میں جس سٹیج پہ کھڑا تھا، مجھے کریئر کی اہمیت کی خبر تھی۔ مجھے بے طرح غصہ تھا تم پر۔ مجھ سے محبت اپنی جگہ، لیکن تم میرے لیے اپنا کریئر داؤ پر لگا دو، مجھے کبھی منظور نہیں تھا۔ تب ہی تمہیں سنانے کو میں نے احمد کو اپنی لائف پارٹنر کی خوبیاں گنوائی۔ تم پہ پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ ہوتا بھی کیسے؟ افیرہ جو تمہارے ذہن سے چپک گئی تھی۔ پھر جب ہم نے کچن میں وہ یادگار دن گزارا، تب میں نے تم میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھی۔ مجھے کبھی امید ہو گئی کہ میرا فرینک رویہ تمہیں سنوار سکتا ہے۔ میری یہ خوش فہمی چند روز ہی رہی۔ میری اور مہاوش کی باتیں سن کر تم پھر سے اپنے پرانے خول میں بند ہو گئی۔ تم سمجھتی رہی کہ میں افیرہ کے متعلق باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے مہاوش کو بتایا تھا کہ کسی کی نگاہ نے مجھے اسیر کر لیا ہے۔ اس کے اصرار پر جب میں نے تمہاری تصویر ای میل کی تو اس نے میرے کہنے پر مجھے فون کیا تھا۔ اگر ماما مجھے نہ بتاتی کہ انہوں نے تمہیں فون ریسیو کرنے کو کہا، تو میں کبھی نہ جان پاتا کہ تم نے پھر سے خول کیوں اوڑھ لیا۔ پگلی، وہ باتیں، وہ شعر تمہارے لیے تھا۔ جس لڑکی کی آنکھیں عرصہ سے میرے خواب دیکھتی رہی تھی، جو لڑکی میرے لیے اپنا کریئر داؤ پہ لگا دے، وہ مجھے پیاری نہ ہوگی؟ رجائت علی زیدی خاموشی سے اس کا ایک ایک حرف سن رہی تھی۔ کتنے حسین انکشافات ہو رہے تھے اس مسحور کن ماحول سے۔ وہ چاہتی بھی تو رہائی ناممکن تھی۔ میں نے اپنی سی کوشش کر لی، مگر تم خول سے باہر نہ نکلے۔ تمہارے رزلٹ نے تو میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ایک اچھی بھلی لڑکی میری وجہ سے خود کو رول رہی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ کھولنے کا پلان میرا پرانا تھا، مگر جانے سے پہلے میں تمہیں جھنجھوڑنا چاہتا تھا۔ تمہارے رزلٹ کو بنیاد بنا کر میں نے جی بھر کر تم سے بدتمیزی کی۔ میرے پاس اور کوئی راہ نہ تھی، اور وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ تمہاری انا پہ چوٹ پڑی تھی، نتیجتاً تمہاری تیسری پوزیشن آئی۔ ماما نے مجھے فون کر کے بتایا، جبکہ میں نے نیٹ سے پہلے ہی کنفرم کر لیا تھا۔ ماما کہہ رہی تھی میں تمہیں وش ضرور کروں۔ میں نے تمہارے لیے مبارکباد کا کارڈ خریدا، اسے خوبصورتی سے لکھا اور اپنے کمرے کے دراز میں بند کر دیا۔ جب جب تمہاری کامیابی کی خبر ملی، تمہارے لیے کارڈ خریدا اور اپنے کمرے کے دراز میں سیو کر دیا۔ تم نے ماسٹرز مکمل کیا۔ خبریں پڑھتے ہوئے پہلی بار تمہیں ٹی وی پہ دیکھا تو مت پوچھو کیا حال تھا۔ ساری مصروفیتوں کو پس پشت ڈالے میں ٹی وی کے آگے بیٹھا رہا۔ تم اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ جی چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر تم سے مل آؤں، مگر میں نے کارڈ خریدا، لکھا اور اسے بھی محفوظ کر لیا، صرف اس لیے کہ کہیں میرا عمل تمہیں راہ سے نہ ہٹا دے، میری محبت تمہاری راہ نہ کھوٹی کر دے۔ تمہارا کریئر دونوں عزیز تھے۔ وہ تمام کارڈز میرے پاس بطور امانت پڑے ہیں۔ تم مجھ سے مزید برگشتہ ہو گئی۔ تم نے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں ڈپلومہ لیا، ہارٹ بریکنگ سے نہیں۔ آواز اب بے حد قریب آتی جا رہی تھی۔ مجھے پھر بھی برا نہ لگا، مگر اب جب میں نے بن باس کاٹ لیا صرف تمہارے لیے، تو تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ بارش اب بھی زوروں پہ تھی، چھم چھم کی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ بجلی کی چمک ہر شے کو منور کر رہی تھی، مگر دونوں جیسے ماحول سے کٹ سے گئے تھے۔ رجائت علی زیدی اس کے لبوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پہ حیران ہو رہی تھی۔ جو جذبے سے خود سے بھی چھپا کر رکھے تھے، اس کے رنگ تو عرصہ پہلے وہ پہچان چکا تھا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیوں کیا؟ وہ کڑے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ بری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ افیرہ، اس کے بھیگے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا فائدہ ہوا اتنا عرصہ تم سے دور رہنے کا؟ بیوقوف کی بیوقوف ہی رہی تم۔ افیرہ تو ہوا کا جھونکا تھی، طوفان ہوتی تو بھی تمہارے حقوق غصب نہ کرتی، کیونکہ میں نے عرصہ پہلے اپنا سب کچھ تمہارے نام لکھ ڈالا تھا۔ شاید اسی وقت جب تم اس دنیا میں آئی تھی، اور بری لگنے کے باوجود میں صرف تمہیں ہی سوچا کرتا تھا۔ افیرہ نے زیادہ تنگ کیا تو میں نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو۔ وہ عقل مند تھی، راستہ بدل گئی۔ میوزیم میں افیرہ اتفاقاً ملی تھی، اسے میرے ساتھ دیکھ کر تم نے کچھ اور ہی سمجھ لیا، اس سے کارنیٹو لے لیا، تو تمہارے چہرے کے رنگوں نے مجھے غصہ دلا دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اس سے چھین لیتی، الٹا جو میں نے تمہیں دیا وہ بھی پھینک کر چل دی۔ وہ جھگڑالو لوگوں کی طرح باسپورس پہ اتر آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا آپ اور تم صرف اوٹ پٹانگ باتیں ہی کیوں سوچتی ہو۔ وہ ایک دم سے سر جھکا گئی۔ اسے اعتراف تھا کہ محبت جتانے کا جو راستہ اس نے ڈھونڈا وہ یقیناً درست نہیں تھا، بلکہ شہرون نے اسے جس راستے پہ ڈالا وہ درست تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ایک ہی پہلو پہ سوچنے والے نقصان سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ صد شکر کہ اس نے اسے بڑے خسارے سے بچا لیا۔ شہرون فریدی نے جینس کی جیبوں کی تلاشی لی
اور اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں نیلم کا وہی لاکٹ تھا جو اسے ایگزیبیشن میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی متحیر نگاہوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ بے جان پتھروں کے ساتھ مجھے جیتے جاتے انسانوں کی نفسیات جاننے کا بھی دعویٰ ہے۔ یہ میں نے اسی دن خریدا تھا، تمہاری پسندیدگی چھپی نہ تھی مجھ سے۔ بعد میں تم اسی لاکٹ کے لیے دوبارہ گئی اور بک جانے کا سن کر اپسیٹ ہو گئی تھی۔ وہ اسے گزرا وقت یاد دلا رہا تھا، وہ متحیر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے اس کی لاتعلقی بے مربتی پر کتنا کلستی تھی۔ وہ تو یہی سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ محبت کے رمز سے واقف ہی نہیں، مغرور اور خود پسند ہے، اور اب وہی شخص پوری آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اپنا وجود، اپنی محبت اس کے نام لکھ رہا تھا۔ اسے جھک کر اس کے گلے میں لاکٹ ڈال دیا۔ سوچا تھا پگڑ شگڑ باندھ کر حجلہ عروسی میں تمہیں پہناؤں گا، تب سے اٹھائے پھر رہا ہوں، مگر یہ برستی بھیگتی رات بھی بری نہیں بلکہ خاصی رومانٹک ہے۔ اس کی نظروں، باتوں اور لمح سے وہ سٹپٹائے جا رہی تھی۔ کھنچائی کا بدلہ تو مجھے ریجیکٹ کر کے لے ہی چکی ہو، اب میرے دل کی تسلی کے لیے ایک بار کہہ دو کہ تم اب انکار نہیں کرو گی، ورنہ پپا، ماما، چاچو، چاچی، مہاوش سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ کیا مطلب؟ ایکچولی جب میں یہاں سے گیا تھا تب میں نے سب کو اپنے پلان میں شامل کر لیا تھا، اور آج بھی سب کچھ ایک پلان کے تحت ہوا تھا۔ پپا اپنی گاڑی میں مجھے یہاں تک چھوڑ کے گئے ہیں، اور تمہاری گاڑی کا فیول نکالنے کا آئیڈیا خود چاچو کا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، بھیگی لٹکوں کان کے پیچھے کرتی وہ مسکرا دی، پھر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، زندگی ایک بار ملتی ہے اور کچھ کر دکھانے کا موقع بھی ایک بار ملتا ہے۔ بیکار، بے مصرف زندگی کے 1000 دن کارآمد زندگی کے ایک لمحے پر بھاری ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسے کام کر جائیں جو رہتی دنیا تک ہماری پہچان بن جائے۔ زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے۔ میں اپنے مستقبل کے معماروں میں سر سید محمود غزنوی، نیل آرمسٹرانگ، گراہم بیل والے گٹس دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی چھپی صلاحیتوں کو بام پہ لانا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس مشن میں میرا ساتھ دو گی؟ رجاءت علی زیدی نے بے ساختہ اسے دیکھتی رہی۔ کتنے اچھے افکار و خیالات تھے اس کے، کتنا محب وطن تھا جو ملک کے معماروں کے لیے متفکر نظر آ رہا تھا۔ ورنہ اس کا کیا تھا، آرام سے امریکہ کینیڈا سدھارتا اور ڈالرز میں کھیلتا۔ اس کی انفرادیت تو اس کے افکار میں پوشیدہ تھی۔ آپ ہر سفر میں مجھے ہم قدم پائیں گے۔ پھر کبھی متنفر ہو گئی تو پانی کی بوند کو اس کے لبوں پہ گرتا دلچسپی سے دیکھا۔ آپ میری کھنچائی کر دیجیے گا اور بدلے میں تم میرا چین، سکون، نیند چرا لو گی۔ اس کے عاجزانہ انداز پہ وہ ہنس پڑی۔ سوچ رہا ہوں کھنچائی کا انداز بدل دوں۔ بھوری آنکھوں کے شوخ زاویے نے اسے رخ پھیرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کی شریر نظروں نے اس کے خوبصورت انداز کو نگاہوں میں مقید کر لیا۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ متجسس نظروں سے وہ اس کے لبوں پہ مچلتی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے سسٹم کے ڈیسک ٹاپ پہ تمہاری تصویر لگائی ہوئی ہے۔ وہ جو کسی خاص بات کی توقع کر رہی تھی، غیر متوقع جملہ سن کر اس کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مجھ پہ چھا جانے والی ہستی مل گئی ہے مجھے۔ وہ سر جھکا گئی، برستی بوندیں جل ترنگ بجا رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، ماحول میں ایک سحر بیدار ہو چکا تھا۔ ایسے میں دو مت والوں کے دل ایک ہی لے پہ دھڑک رہے تھے۔ ساتھ چلتے شہرون فریدی نے اپنا دایاں ہاتھ بے ساختہ اس کی طرف پھیلا دیا، تب اس سے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت پیارا یہ ناول لگا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے ویوز سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ایک نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔